मुसलमानों के लिए अहमदी के दिल में नफरत के अलावा कुछ नहीं। ऑनेस्टली अब ये इनकी बात, इनको जो सच्ची है ये बड़ी दुखेगी और ये मुझे कहेंगे ये गलत, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होगा अगर ये कहेंगे कि हम मुसलमानों से नफरत नहीं करते। नज़ारत तालीम, नज़ारत बैतुल माल, नज़ारत वज़ाइफ व सदक़ात, नज़ारत तालीफ व तसनीफ, नज़ारत इफ्ता, नज़ारत अमूर खारजिया, नज़ारत सेहत। आपने मुंह नहीं खोल सकते, आप बात नहीं कर सकते। अगर मुंह खोलना है, बात करनी है तो जी हजूर, यस सर, हाँ जी, ना जी वाली बात जो है या कोई ऐसी बात, मेरा सवाल, ये आप नहीं, इसमें नहीं। कहाँ से शुरू करें? मैं कहता हूँ मेरे ख्याल में हम आ जाते हैं ऊपर से नीचे की तरफ आ जाते हैं, और अगर हम इसके इनके अंदर शख्सियात का ले लें और या ओहदे उसको आप कह लें, मिर्ज़ा मसरूर साहब से शुरू कर लेते हैं। कादियानी जमात का खलीफा मिर्ज़ा कादियानी को तो दुनिया जानती है, वो चले गए जो कर करा के कारनामे, जो मौजूदा अब जो चीज़ें चल रही हैं मैं चाहूँगा हम उसको रखें, ये ज़रा फ्रेश अपडेट्स हों। इस वक्त कादियानी या अहमदिया कल्ट के द ऑल इन ऑल गद्दी नशीन बॉस जो हैं वो मिर्ज़ा मसरूर साहब हैं, राइट? जी अजीज दोस्तों, ये जो है कवायद व ज़वाबित सदर अंजुमन अहमदिया पाकिस्तान, इसमें जो चल रहे हैं मैं सिर्फ जनरली पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद मैं किस तरह से चलूंगा ताकि आपके ज़हन में ये आप इसको आप कॉपी कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी है मतलब जैसे आपको आसान हो ये कर लें, ये पूरा मुकम्मल जो है। इसमें आप नंबर 7 से, मतलब जो है जो नंबर 7 है वहां से शुरू होता है ये सदर अंजुमन अहमदिया, नज़ारत उलिया, नज़ारत इस्लाह व इरशाद, नज़ारत तालीम, नज़ारत बैतुल माल, नज़ारत वज़ाइफ व सदक़ात, नज़ारत तालीफ व तसनीफ, नज़ारत इफ्ता, नज़ारत अमूर खारजिया, नज़ारत सेहत, नज़ारत बश्ती मकबरा, नज़ारत अमूर आमा, नज़ारत ज़ियाफ़त, नज़ारत तामीरात, नज़ारत जायदाद व इमलाक, नज़ारत तिजारत व सनत, नज़ारत ज़राअत, नज़ारत आगे है फ़राइज़ व इख्तियारात, नाज़रान, जो इन नज़ारतों के इंचार्ज होते हैं नाज़र कहलाते हैं, उन नाज़रान के फ़राइज़ व इख्तियारात, सीगाए प्राइवेट सेक्रेटरी के, प्राइवेट सेक्रेटरी का जो शोबा उसके क्या काम है, नज़ारत दीवान, मुकामी अंजुमने, मुतफरक कवायद व सीगा बहिश्ती मकबरा, कवायद मुतल्लका खिलाफत लाइब्रेरी, सदर अंजुमन। ये टोटल जो हैं, ये अगर आप पहले नंबर से लें तो तकरीबन 40 के करीब ये चीजें बनती। अब सिलसिला ये है अजीज दोस्तों, ये जो अहमदिया जिसे ये कहते हैं कि अहमदिया जमात, उसका जो सरबराह होता है उसे खलीफा कहते हैं, और वो खलीफा पे जो है वो एक अंजुमन है जिसका नाम है सदर अंजुमन अहमदिया। वो उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, अंजुमन बनाई है, जिसके मातहत सारा काम होता है। इसका जो मतलब सबका सरबराह जो है वो खलीफा है, और इस जो सदर अंजुमन अहमदिया है ये उसका सरबराह नाज़िर आला होता है। अब आप ज़हन में रखिए कि ये बिल्कुल उस तरह से है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह है, डिक्टेटर है, मुशर्रफ है, ज़िया है, मतलब कोई भी ले लें आप, उसके बाद वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करता है हुकूमत चलाने के लिए, तो उसका वो जो वजीर आजम जिस किसी को बनाता है, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट बनाता है, तो उसका इसी तरह सदर अंजुमन अहमदिया का जो सरबराह होगा जिसे नाज़िर आला कहते हैं, वो अमीर मुकामी भी होता है, उसको उसकी हैसियत एक प्राइम मिनिस्टर की है, लेकिन सबको इसको कंट्रोल जो कर रहा है, ये जवाबदेह जो है, इख्तियार जिसके पास है वो खलीफा के पास है, वो उस मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के पास है, वो ये है। अब इनके सिलसिले में जब नाज़िर आला ये कहलाता है तो इसके नीचे जो नज़ारतें हैं, जो मैंने ये एक लिस्ट पढ़ी थी, आपने देखा होगा कि जो नज़ारत उलिया, नज़ारत इस्लाह व इरशाद, नज़ारत तालीम, मतलब ये सारी जो इनके जो नज़ारतें हैं, इनके जो इंचार्ज होते हैं, जो सरबराह होते हैं, वो नाज़र कहलाते हैं। अब ये हम बात अभी रखते हैं नाज़िर आला तक, मतलब पहले सबसे पहले इस चीज को जान लेते हैं कि ये जो सदर अंजुमन अहमदिया है, जिसके मतहत तमाम मतलब नज़ारतों को आप कह लें, वजारतें कह लें, जो जितनी भी वजारतें हैं उन वजारतों के जो सरबराह होते हैं वजीर होते हैं, वजीर कहलाते हैं, बिल्कुल इस तरह ये नाज़र कहलाते हैं इनके। अब सदर अंजुमन अहमदिया का सरबराह है नाज़िर आला। जब तक खलीफा पाकिस्तान में था तो वो अमीर भी होता था, मतलब जिस जगह पे खलीफा है उस जमात का जो अमीर है उसकी हैसियत भी खलीफा के पास ही होती थी, ये स्टेटस भी उसी के पास होता था। अब क्या है कि जब खलीफा पाकिस्तान से बाहर किसी टूर करता था, दौरा करता था, या कहीं जाता था, या बीमार हो जाता था, कोई मसला कि जिसमें, तो उस वक्त ये जो नाज़िर आला है वो टेक ओवर करता है, वो फिर अमीर मुकामी की हैसियत इख्तियार कर लेता है।
کہ خلیفہ غائب ہے تو وہ اس کی جگہ پہ وہ فرائض انجام دے رہا ہے۔ اب خلیفہ کے لیے جو آگے چل کے ہم بیان کریں گے کہ خلیفہ کے لیے کہ خلیفہ کا انتخاب یا خلیفہ کیسے بنتا ہے، اس کا آگے چل کے آئے گا۔ یہ ایک چیز آپ کو کلیئر ہو گئی کہ یہ احمدیہ جو جماعت ہے جسے ہم لوگ کلٹ کہتے ہیں، یہ اس کا سربراہ جو ہے وہ خلیفہ کہلاتا ہے۔ اس کے ماتحت جو لوگ کام کرتے ہیں مختلف شعبہ زندگی کے، ان کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ نظارتیں کہلاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے جسے آپ دیکھیں گے آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ وکیل کہلاتے ہیں، کہ یہ جو چیزیں ہیں۔ اب اس میں آپ کے اندر یہ جو نام آپ کو سنے جاتے ہیں عام طور پہ کہ جی اچھا ان کی تو صدر انجمن ہے، اس کا سربراہ جی ناظر اعلیٰ، اچھا ان کے تو جی وہ آپ سوچتے ہیں جی تحریک جدید ہے، وقف جدید ہے۔ یہ دو ایسی تحریکیں ہیں کہ اس کے حوالے سے کہ تمام جو آپ کہہ لیں کہ پاکستان سے باہر کے لیے جو کچھ معاملات ہیں وہ تحریک جدید کے متحد ہیں، تحریک جدید کے متحد ہیں۔ تمام پاکستان کے باہر کے معاملات، اس کے ہر چیز جو بھی ہوتی ہے، اور اس کے سربراہ کو وکیل اعلیٰ کہا جاتا ہے، اس کو ناظر نہیں وکیل اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ اچھا اس کے مطلب بعد جو ایک وقف جدید ہے یہ خاص طور پہ پاکستان کے رورل ایریاز کے لیے ہے، پاکستان کے رورل ایریاز کے لیے ہے، اور اس کے سربراہ کو ناظم کہا جاتا ہے، ناظم وقف جدید، جس کے سربراہ مرزا ناصر کافی عرصہ رہے ہیں، بلکہ خلیفہ بننے سے پہلے تک اس کے یہ رہے۔ اس کے اندر جو کام کرتے ہیں وہ معلمین کام کرتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک شعبہ آئے گا آگے چل کے، یہاں پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ٹاپ آف دی لسٹ ہے وہ ہے مبلغ، جو پاکستان سے باہر، کیونکہ یہ ساری چیزیں اس وقت فارم ہوئی ہیں آفٹر دا پارٹیشن، کہ جس وقت خلیفہ جو تھا وہ پاکستان میں ہوتا تھا۔ تو یہ جو چیز ہے اس میں کہ مبلغ جب باہر کو بھیجتے تھے مبلغ جو ہے وہ نمبر 1 ہے، مبلغ نمبر 1 ہے۔ اس کے بعد مربی، یہ جو ہم چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر جو نام گھومتے ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ چیزیں ہیں کیا۔ مربی اصل بیسیکلی جو بیس ہے وہ مربی ہے۔ مربی کو جب یہ انگلش وغیرہ اور دوسری لینگویجز اور باہر اس کی تعینات جب اس کو کرتے ہیں تو اس کو درجہ مل جاتا ہے، جب پاکستان سے باہر جاتا ہے تو یہ مبلغ ہو جاتا ہے۔ اب اس کی ایک اور مطلب کوالیفکیشن آ جاتی ہے، اس کے پاس ایک اور اضافی چیز ہوتی ہے کہ یہ دوسری لینگویج جانتا ہے۔ تو مربی سے نکل کے یہ مبلغ ہو گیا کہ he can work in the foreign countries like missionaries جسے کہتے ہیں۔ پاکستان کے اندر یہ مربی، اب انہوں نے اسی چیز کو انہوں نے یہ کیا کہ مربی جو ہیں وہ پاکستان سے باہر، یہ جتنی اب مثال کے طور پہ آپ کے پاس جرمنی میں، کینیڈا، امریکہ، ہالینڈ وغیرہ، لندن، ان کے اندر، تو ان کے اندر جو ان کے چیپٹرز ہیں جن کو یہ جماعتیں کہتے ہیں، جن کے لیے کہتے ہیں کہ ہماری دنیا کے اتنے ملکوں میں جماعتیں قائم ہو گئی ہوئی ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ان کے جو یہاں پہ ایک ایریا کہلاتا ہے بیت الفتوح کا، اور ایک ایریا کہلاتا ہے فضل کا، تو اس کے جو ہیں ان میں بھی ایک مربی ہوگا، وہاں پہ بھی ایک ہوگا جو تربیت کرنے والا ہے۔ اب انہوں نے اس کو وہ جو وہاں کے صدر یا امیر کے اندر کام کرتا ہے وہ مربی ہے، جو ان کی تربیت کرتا ہے، ان کو باقاعدہ جو اس کلٹ کی تعلیم ہے، اس کلٹ کے جو عقائد ہیں، اس کلٹ کے کس طرح سے انہوں نے اپنے فرائض ادا کرنے ہیں، اپنے کس طرح سے ریلیجیس ریچولز کو کرنا ہے اختیار، وہ سارا مربی کا کام ہے ان کی تربیت کرنا۔ اس کے بعد ہے مبشر۔ مبشر کا یہ ہوتا ہے کہ یہ کورس جو ہے ایک 7 سال کا، ایک 5 سال کا، وہ اس سے کم ہے۔ مبشر مربی کی ڈگری کے وہ پورا فل عالم جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ چیز ہے۔ اس کے بعد معلم آتا ہے۔ معلم کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بس وہ قرآن پڑھانا جانتا ہو تو وہ معلم ہے، اور جو دیہاتوں کے اندر ان کو مطلب متعین کیا جاتا ہے۔ شہروں کے اندر مربی جس کے پاس مبشر کی ڈگری، یہ ان کے 2 ہیں، مطلب شاہد کی ڈگری اور مبشر کی ڈگری، مطلب 2 چیزیں ہیں ان کی جامعہ کے، ان کے مدرسہ کے اندر۔ اب یہ جو ہیں یہ سارے لوگ، ان کی ایک نظارت ہے اصلاح و ارشاد، وہ ناظر اصلاح و ارشاد کے ماتحت ہوتے ہیں، جو کہ لیکن ان میں سے صرف مربی، مبشر اور معلم، جو مبلغین ہیں جو باہر جاتے ہیں وہ وکالت تبشیر کے تحت ہوتے ہیں۔ اب جب یہ میں ساری ڈیٹیل مطلب ہم اپنے آئندہ آنے والے پروگراموں میں بتائیں گے تو اس کے اندر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو اب وکالتیں آئیں گی، جو وکیل ہے، جیسے میں نے آپ کو اوپر اس کے بتایا تھا کہ تحریک جدید کا سربراہ وکیل اعلیٰ ہے، اس طرح یہ وکیل جو ہیں جن کی وکالتیں ہوتی ہیں، یہ مبلغین جو ہیں، مشنریز جو ہیں، یہ وکالت تبشیر کے متحد ہوتے ہیں، اور یہ مبلغین
جب اپنی ٹینیور پوری کر کے اپنا عرصہ پورا کر کے بیرونی ممالک سے، جب ہم بیرون ممالک کہیں گے تو اس سے مراد پاکستان سے باہر ہر ملک، تو اس میں اپنی جو بھی ٹینیور ہے، جتنا عرصہ انہوں نے گزارا دنیا کے مختلف ملکوں میں گزار کے جب یہ پاکستان واپس آتے ہیں تو ان کے لیے لازم ہوتا ہے کہ یہ فوری طور پہ حاضری دیں اپنی وکالت میں اور اپنے پاسپورٹ کو سرنڈر کر دیں. یہ شرط ہے کہ انہوں نے اپنے پاسپورٹ جو ہیں وہ سرنڈر کرنے ہوتے ہیں، یہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے. لیکن چونکہ کیونکہ واقعات ایسے ہوئے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ یہاں سے جب انہیں فارغ کیا گیا باہر کے کسی ملک سے تو انہوں نے کہا جی ہم نے جانا نہیں ہے. ان کو وہاں پہ اس ملک میں رہتے ہوئے اتنا عرصہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اگر وہ انڈیپینڈنٹلی کلیم کرنا چاہیں، اب یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بھی بڑی ایک اہم بات ہے کہ انہیں ایک قانون کے مطابق، اس ملک کے قانون کے مطابق وہ اتنا عرصہ اپارٹ فرام دیٹ کہ ان کا سٹیٹس جو تھا، جاب ان کا کیا تھا، کس کے تحت آئے تھے، کس نے اسپانسر کیا تھا، کیا ہوا تھا کیا نہیں، اس ملک کے اندر انہوں نے وقت گزارا جس میں وہ کسی قسم کا ان کے اوپر چارجز نہیں ہے، کوئی انہوں نے مطلب وائلیشن نہیں کی، ایک پیسفل شہری کے طور پہ رہے. تو ان کو اس ملک کے قانون کے تحت یہ پریویلیج ہوتا ہے کہ وہ اپنی پرماننٹ ریزیڈنس یا سٹیزن شپ کلیم کر سکتے ہیں، جو کہ بہت سے یہ احمدیہ کلٹ کے ان مبلغین نے اس کو کلیم کیا ہوا ہے. بہت سے ایسے ہیں جن کو اور ان کا پھر وہ یہ جو کلٹ ہے وہ اخراج کرتا ہے، ان سے لا تعلقی کرتا ہے کہ تمہارے لیے لازم تھا کہ تم واپس جا کے پاسپورٹ کرتے تو واپس اگر رہنا چاہتے تھے تو تم خلیفہ سے اس چیز کی اجازت لیتے، جو کہ انہوں نے پتا ہے کہ انہیں اجازت نہیں ملنی، یہ کسی طور پہ بھی یہ نہیں دیتے اجازت. یہ چیز کیونکہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر چونکہ ہر وقت جو میں سنتا ہوں لفظ یا آپ بھی دیکھتے ہیں کہ مربی کہا جاتا ہے، ان میں سے مطلب اگر صحیح معنوں میں شاید ہی کوئی ایک آدھ مربی ہو، اور وہ بھی میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے سے زائد وقت کے لیے آ سکے until and unless کوئی اسپیشل پروگرام ہو، ورنہ وہ جس طرح کی ان کی جاب ہے، جس طرح سے ان کا کام ہے، وہ نہیں آ سکتے، وہ نہیں کر سکتے ان کے پاس یہ. اور ان کی جو لوگ آتے ہیں جن کو آپ لوگ کہتے ہیں، یہ بڑی مزے کی بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جن کو آپ مربی کہتے ہیں ان کی بددیانتی دیکھیے. یہ احمدی لوگ کہنے کو یقین کریں، یہ عام ہے امپریشن کہ احمدی بڑے جی سچائی اور سچے اور فلاں یہ وہ دس اینڈ دیٹ. یقین کیجئے ان سے زیادہ جھوٹا بندہ کوئی نہیں. وہ کیسے، کیوں ان میں سے ہر بندہ جو ہے وہ اس چیز کو نہیں کرتا؟ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی کو کہیں دیکھیں جی یہ بندہ جو ہے یہ بہت گندا ہے، یہ بہت برا ہے، تو فوراً کہتا ہے میں بہت برا نہیں ہوں. کیسے تم کہہ رہے ہو، میں تو اچھا ہوں، میں کیسے برا ہوں؟ آپ کہیں جی یہ بندہ چور ہے فوری طور. لیکن دوسری طرف اگر آپ اسے کہیں کہ یہ جو حاجی صاحب ہے، اب وہ حاجی نہ ہو لیکن اسے یہ پتا ہے کہ اس نے ٹائٹل مجھے اچھا دیا ہے، تو وہ کہے گا میں چپ کر کے بیٹھا رہوں گا، یہ مجھے حاجی سمجھتا ہے. ان کے اندر یہ بددیانتی پائی جاتی ہے. یہ قطعی طور پہ یہ جتنے آپ کو نام نظر آتے ہیں نا، وہ آ کے بحث کرتے، وہ جیسے ہمارے دوست جو ہیں، بعض ہمارے ایک دوست ہیں وہ انہیں موم کے سپاہی کا ہے. یقین کیجیے یہ موم کے سپاہی جو ہے نا، ان سے جھوٹا اور کوئی نہیں ہے دنیا میں. یہ آپ مربی کہتے ہیں تو ان کا کام ہے کہ یہ آپ کو کہیں نہیں میں مربی نہیں ہوں، میں عام آدمی ہوں. لیکن نہیں، یہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اچھا جی ہمیں مربی کہہ رہے ہیں. حالانکہ بعض لوگ جو ہیں، بعض دوست جو ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، وہ ان کو یقین کریں کہ جب مربی کہتے ہیں نا تو وہ تنزن کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اوقات ہے ان کی، یہ علم ہے ان کا، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا بات ہو رہی ہے. ان کا کام ہے کہ اس وقت اس کو کہیں کہ لیٹ می کریکٹ یو، آئی ایم ناٹ اے مربی. اچھا دوسری طرف کیا ہے کہ ان کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے کہ یہ بھی ایک خاص طبقے کی طرح یہ بھی اپنے ایمان کو چھپاتے ہیں، یہ بھی اپنی حقیقتوں کو چھپاتے ہیں، تقیہ کرتے ہیں. یہ جی ہمیں خطرہ ہے، مطلب انہیں یہ ہوگا کہ اگر میں نے بتا دیا کہ میں عہدیدار ہوں تو شاید اگلا مجھ سے بات نہیں کرے گا. بات یہ ہے کہ آپ کا ریئل مربی بھی بات نہیں کر سکتا. ٹو بی آنیسٹ میں نے مسلمان علماء دیکھے ہیں، مطلب سوشل میڈیا پہ دیکھے ہیں میں نے، جن کا ماشاءاللہ کافی سے زائد علم ہے، مطلب اچھی طرح سے دین اسلام کو سمجھتے ہیں. یہ مربی ان کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ان کا یہ کہنا کہ جی اگر ہم نے عہدیدار کہہ دیا تو اگلا ہم سے بات نہیں کرے گا، اگلا سمجھے گا ہم بہت بڑی کوئی توپ چیز ہے. جبکہ آپ خود جانتے ہیں کہ ان کے خلیفہ صاحب کتنی بڑی توپ ہے. وہ بیچارہ بچوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا. تو یہاں سوشل میڈیا پہ آپ جیسے لوگ جہاں یہ سوال اٹھتے ہیں، یہ بات ہوتی ہے، کیسے یہ چیز آ سکتی؟ سو یہ چیزیں ذہن میں رکھیے گا کہ ان کے اندر جو آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جو بڑھ کے یہاں چینلیں بنا کے لگے ہوتے ہیں جی یہ وہ، انہوں نے پاکٹ بک رکھی ہوتی ہے. دوسرے ان کو طریقہ کار بتایا ہوا ہوتا ہے کہ آپ جی فلاں پکڑ لیں کتاب اہل حدیث کی، یہ پکڑ لیں بریلوی کی، یہ پکڑ لیں دیوبندی کی، ان میں سے اس کی یہ چیز دیکھ لیں، یہ کوئی بات کریں آگے سے آپ نے ان پہ الٹا یہ کام کر دینا ہے، یہ لگا دینا ہے، جو بچاؤ کا طریقہ یہ لکھ لیں. جہاں تک علم کی تعلق ہے، یقین یہ جو میں بات کر رہا ہوں، یہ جو میں نے انفراسٹرکچر جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، میں آپ کو شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ 90% بلکہ اس سے بھی زائد یہ پرسنٹیج بڑھ جائے گی. ان احمدیوں کو نہیں پتا کہ کیسے آپ کسی سے اٹھا کے رینڈملی یہ جب آئے تو ان سے پوچھے اچھا جی آئیے بتائیے تمہاری نظارتیں کتنی، آئیے بتائیے کون کون سی ہے، ان کے کیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. انہیں کچھ نہیں، یہ نہیں جانتے. سلسلہ میں آپ کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ جانتے ہوئے
صحیح طور پہ لفظ استعمال کریں گے، ان کے بارے میں ان کو ایکوریٹلی بتائیں گے، ان کو یہ نہیں کہہ دیں گے جی ان کا ایک مرکزی عہدیدار کوئی چیز نہیں ہے. یہ جو سلسلہ ہے جب آپ ان کو بتائیں گے کہ جی ان کے قائد مجلس، ایک قائد مقامی، قائد ضلع، اب یہ اندازہ کیجئے کہ میں نے 3 لفظ بولے ہیں، ان میں جو مشترک ہے وہ قائد ہے. قائد جو ہے مطلب نوجوانوں کی تحریک کا مطلب کوئی بھی یا لیڈر جو ہے، سربراہ جو ہے مقرر کیا ہوا اس کا. قائد ضلع، جی اب وہ شہر ہوتا ہے، شہر ضلع، اس کے بعد وہ ضلع، اس کی پوزیشن ضلع کی بھی ہوتی ہے. تو جو ضلع کے اندر جتنی بھی دیہاتی اور شہری مجلسیں آئیں گی ان کا جو ایک ہے سربراہ، وہ قائد خدام کی بات کر رہا ہوں نوجوانوں کی، وہ قائد ضلع کہلائے گا. اچھا پھر یہ کیا ہوگا کہ جو ایک شہر کا آ جاتا ہے ایریا، اس کے قائد مقامی کے اس ایریا کا جتنا ہے اس کا قائد مقامی. قائد مجلس جو خدام الانبیاء کی تحریک کی جو ہے اس کا، وہ سربراہ، وہ قائد مجلس. جب آپ الفاظ صحیح ان کو صحیح بتائیں گے کہ جی ہماری آپ کے ایک سیکٹری تعلیم سے بات ہوئی، اب وہ پھر ان کے سوچنے کا آئے گا کہ لازماً یہ شخص ہمارے انفراسٹرکچر کو، ہمارے یہ جو کلٹ کا نظام ہے اس کو سمجھتا ہے. یہ شخص آپ کے جی فلاں ناظر جو ہیں، آپ کے فلاں وکیل جو ہیں، آپ کا جو تبشیر کا محکمہ جو ہے، آپ کا جو وقف جدید کا ہے، اس طرح کر کے جب آپ لے کے بات کریں گے، اسپیسیفکلی نام لیں گے، تھوڑا سا اس کو جان لیں گے، تو آپ حیران ہوں گے کہ آپ ہی ان سے پوچھیں گے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے. بلیو می 90% ان میں سے کسی کو نہیں پتا ہوگا. سو آپ لوگ تھوڑا سا ان کے اس ڈھانچے کو سمجھ لیں کہ یہ پھر کام کس طرح سے کرتے ہیں. ابھی تک ہم مثال کے طور پہ جتنی بھی گفتگو کی ہے ہم نے اس حوالے سے کی ہے کہ یہ جو ایک ہے ان کا کلٹ، جماعت، نظام جو بھی ہے، اس کا جو سربراہ ہے جو کنٹرول کرتا ہے ایک عام احمدی سے لے کے ایک سب سے بڑے اوپر عہدیدار تک، وہ خلیفہ ہوتا ہے. خلیفہ کے اندر جو آپ ہیڈ آف دی گورنمنٹ کہہ لیں، وزیر اعظم کہہ لیں، امیر کہہ لیں، وہ جو ہے وہ صدر انجمن احمدیہ جو ان کی انجمن بنی ہوئی ہے جس کے انڈر نظارتیں ہیں یہ ساری، وہ اس کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ ناظر اعلیٰ. اور ناظر اعلیٰ جو ہے خلیفہ کی غیر موجودگی میں وہ امیر مقامی کے سٹیٹس پہ آ جاتا ہے. وہ خلیفہ کی ڈیوٹیز جو ہیں ان کو وہ کام سر انجام دیتا ہے. سو جب یہ آپ چیزیں سمجھ لیں گے پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ آئے گا ہمارا کہ خلیفہ کیسے بنتا ہے. خلیفہ کو کیسے، خلیفہ کے لیے ایک ان کا ایک انتخاب کمیٹی ہے، ان کی الیکٹرو کالج ہے ان کا. اس کے اندر شروع کے اندر کیا رکھا گیا تھا، مرزا فیملی کے جو افراد تھے ان کے ووٹ تھے کہ مرزا غلام احمد کے جو بیٹے تھے اس طرح ان کے ووٹ تھے کہ وہ خلیفے کے انتخاب میں اپنا ووٹ دے سکتے ہیں. اس کے بعد مبلغین کا ہوتا تھا ووٹ کہ جو وہ باہر غیر ممالک میں جنہوں نے تبلیغ کی ہو. پھر یہ ناظران ہوتے تھے. اب آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ کیونکہ وہ مرزا غلام احمد کی اولاد ساری مطلب ختم ہو گئی چلے، تو انہوں نے اس کے اندر امینڈمنٹس کی، وہ سارا کچھ کیا، کرنے کے بعد اس میں اور شامل کیے کہ فلاں ہو سکتا ہے فلاں. اس میں ایک یہ بھی تھا کہ جو اس کا صحابی ہے جو کہ کافی عرصہ تک مطلب پاکستان بننے کے بعد تک بھی بعض لوگ زندہ رہے، تو ان کے پاس بھی حق تھا ووٹ دینے کا. تو اس طرح ایک باڈی بنائی ہوئی ہے، اس کے اندر وہ سرٹن کے فلاں جو چیز ہے وہ شرائط جو کمپلیٹ کرتا ہو، اس ضمن میں آتا ہو، تو وہ ووٹ دے سکتا ہے خلیفہ کا. وہ ان کا ایک الیکٹرو کالج ہے جس کو فارمیٹ کیا تھا مرزا بشیر الدین محمود نے جو کہ ان کے دوسرے خلیفہ تھے. اب مرزا بشیر الدین محمود کے زمانے میں ہی، اب یہ باتیں ہماری جو ہیں ایک سے آگے نکلتی چلی جائیں گی، لیکن مطلب آپ کے فائدے کے لیے ریلیٹڈ ٹو ہے، لیکن اگر آپ اس کو سنیں گے، ذہن میں رکھیں گے، یہ بڑے آپ کے کام کی چیزیں ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود پہ جب اٹیک ہوا تھا تو اور وہ بستر پہ چلے گئے تو ان کے بیٹے مرزا ناصر نے تقریباً کنٹرول جو تھا اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا. اب وہی سارا کچھ کرواتے تھے. تو اس دوران میں ان کے ایک بھائی نے جن کا نام مرزا رفیع تھا کوشش کی آپس میں یہ وہ، کیونکہ اس کلٹ میں آج تک ابھی تک بھی مطلب اس کلٹ کے اندر کوئی ایسا فورم نہیں ہے، کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پر آپ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں. اگر آپ کسی چیز سے ڈس ایگری کرتے ہیں، اگر آپ کو کسی چیز سے تھوڑا سا اختلاف ہے، کوئی اتفاق نہیں ہے، تو آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آپ نے منہ نہیں کھول سکتے، آپ بات نہیں کر سکتے. اگر منہ کھولنا ہے، بات کرنی ہے تو جی حضور، یس سر، ہاں جی، نہ جی والی بات جو ہے یا کوئی ایسی بات میرا سوال، یہ آپ نہیں، اس میں نہیں ہے. مرزا ناصر نے مطلب یہ جب سلسلہ ہاتھ میں لیا اور اس کے بھائی نے درمیان میں کوشش کی، تو ان کا جب یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی تو انہوں نے اب کوئی چھوٹے سے پمفلٹ لیٹرز وغیرہ لکھ کے تو دینے، تو اس کا بڑی جلدی پتہ چل جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس سارے ایڈریسز تھے مرزا رفیع کے پاس، تو اس نے وہ ڈسٹریبیوٹ کیے، میل کے ذریعے پاکستان میں بھیجے، تو فوری طور پر پتہ چل گیا کہ یہ چیز ہو رہی ہے. تو
تو ان کو اندازہ ہو گیا اسی وقت کہ یہ چیز ایسے چل رہی ہے. تو مرزا ناصر واز مینٹلی پریپیئر کہ یہ چیز ہونے والی ہے. تو اس نے چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اینڈ ہی بیکیم دا خلیفہ. اب آ کے اس نے اپنے بھائیوں سے, باقی دوسروں سے, جن میں مرزا طاہر واز وہ آگے پیش تھے, سارا سلسلہ کیا کہ بھائی اس چیز کا خطرہ ہے, لیکن چونکہ خلافت ہم نے اپنے گھر کے اندر رکھنی ہے, باہر جانے نہیں دینی. اب یہ بھی مسئلہ ہے, لیکن اگر ان کو بھی شامل نہ کیا جائے جو دوسرے اعلیٰ عہدوں پر فیملی سے باہر کے لوگ ہیں, تو اگر ان کو نہیں لیتے تو تب بھی بات نہیں بنتی. اب انہوں نے ایک چیز جو ڈالی ہوئی تھی ذہن میں, وہ یہی تھی کہ اگر ہم آپ کو نکال دیں, جو بھی کسی کو بھی چاہے کتنے عہدے پہ اخراج کر دیں, تو پھر اس کا کوئی اس سے بات نہیں کرتا, کوئی اس کا سلسلہ نہیں. اب جس احمدی نے ساری زندگی اپنی ان کے اندر گزاری ہو, بچے مطلب ان کے اسی کلٹ کے اندر بیاہے ہوئے ہوں اور دوسرے لوگ رشتے دار, تو پریشر جو ہے آپ کے اوپر ایک بلٹ اپ ہو جاتا ہے. آپ سوچتے ہیں میں کدھر جاؤں گا. یہ بالکل وہ چیز ہے. آپ سوچئے کہ جب میں نے ان کو چھوڑا ہے تو مطلب میرے لیے تو بالکل ایسا تھا کہ میں کسی جنگل میں آ گیا ہوں. وہ کیسے کہ سارے میرے واقف کار تو یہ احمدی لوگ ہی تھے نا, کہ ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا, ہر جگہ آنا جانا, رشتے داریاں, کوئی بھی مسئلہ ہو تو یہی. باہر کی دنیا کو تو مطلب آپ اندازہ کریں, یہاں پہ مجھے یہ بات کہنی پڑے گی کہ مسلمانوں کے لیے احمدی کے دل میں نفرت کے علاوہ کچھ نہیں. آنیسٹلی اب یہ انچی بات ان کو جو سچی ہے یہ بڑی دکھے گی, اور یہ مجھے کہیں گے یہ غلط. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہوگا اگر یہ کہیں گے کہ ہم مسلمانوں سے نفرت نہیں کرتے. بندہ احمدی ہو اور مسلمانوں سے وہ محبت کرے, امپاسبل. آپ اندازہ کریں گے کس قسم کی زندگی گزارتے ہیں, اور یہ منافقت کی کتنی مطلب کس اعلیٰ مقام پر ہیں, اور کیا انتہا ہے منافقت کی کہ جب یہ آپ لوگوں سے مسلمانوں سے ملتے ہیں تو جی ہم بڑی محبت ہمیں, جی مسکراتے چہرے, آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. انہوں نے یہ نہیں پتا ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہمارے اندر کیا ہے. ہم انہیں سمجھتے کیا, ہم انہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے رسول کریم کو, قرآن کو, اللہ کو مانتے ہوئے, چونکہ یہ مرزا غلام احمد کو نہیں مانتے اس لیے ان سے بڑا گمراہ کوئی نہیں. یہ چیزیں جو احمدی بچہ پیدا ہوتا ہے نا, اس کے ساتھ ہی مسلمان کے لیے, اور خاص طور پہ ایک لفظ جو استعمال کرتے ہیں ملا مولوی, اس کے لیے نفرت تو پہلے دن سے شروع ہو جاتی ہے. جیسے بچے کے کانوں میں اذان دی جاتی ہے نا, تو ان کے ہاں مسلمان مولوی ملا کی نفرت جو ہے نا وہ ماں کی گود سے شروع ہو جاتی ہے.